अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल दिल कहानी। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत और जज्बातियत से भरपूर कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगेंगी। तो अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल दिल कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की खूबसूरत कहानी। अरे वाह, आज की पार्टी तो बहुत खूबसूरत है, समरा ने पिज़्ज़ा खाते हुए कहा। तुम जानती हो ना समरा, ये डिग्री मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल है, आशी ने अपनी सहेली से कहा। समरा और आशी बहुत अच्छी दोस्तें थीं। आशी की वाहिद दोस्त सिर्फ समरा ही थी और आज आशी ने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली थी। वो बहुत खुश थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और एक बहुत ही सादा सी लड़की थी जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके वालिद ने उसकी माँ को छोड़ दिया था और तब से उसकी माँ अपनी प्यारी सी बेटी को अकेले ही पाल रही थी। उन्होंने आशी को बहुत मेहनत करके पाला था। वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी। उसने अपनी तालीम का बोझ अपनी माँ पर नहीं पड़ने दिया और ग्रेजुएशन करने के बाद साथ साथ नौकरी करना भी शुरू कर दी। वो बहुत हसास मिजाज की थी। आज पास होने की खुशी में उसने समरा को पार्टी भी दी थी। अब इस वक्त वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जा रही थी जो आशी की पसंदीदा थी। मैं अंदर आ सकती हूँ? आसिया ने ऑफिस के दरवाजे के खड़े होते हुए पूछा। कम ऑन, अली ने फाइल पर नज़र हटाए बगैर कहा। सर मैं जाऊँ? मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है। जी। अली ने नज़र उठाकर देखा। डिनर पर चलोगी मेरे साथ? सर वो क्या, बाद में ड्रॉप भी कर दूंगा। आओ, कम ऑन, मैं जानता हूँ तुम सब लड़कियाँ कितने इंतज़ार में रहती हो मेरे साथ जाने के लिए। ओके सर। आलिया सच में चाहती थी कि वो उसे रोके, क्योंकि वो डेली ऑफिस की किसी न किसी लड़की के साथ डिनर पर जाता था और शॉपिंग भी करवाता था। वो जितना अमीर था उतना ही शाह खर्च भी था और उतना ही दिल फेंक भी। उसके ख्याल से कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो ख़रीदी ना जा सके, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। उसे आज तक मोहब्बत हुई ही नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की लड़कियां उसके इर्द गिर्द मंडलाती थीं, उसे लगता था कि मोहब्बत भी बस बिकाऊ चीज़ ही होती है। आशी, उठ जाओ ना मेरी जान, तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हारी नौकरी के लिए इंटरव्यू है? आशी की माँ ने उस पर से रज़ाई हटाते हुए कहा। मामा, उठ रही हूँ ना। आशी ने दोबारा से रज़ाई खींची। अरे उठो, नमाज का भी टाइम हो गया है। ले, उठ गई। आप ना बहुत तंग करती हैं मामा, सोने नहीं देती। अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया, नमाज पढ़ लो फिर सो जाना, और अगर तुम्हें इंटरव्यू नहीं देने जाना तो कोई मसला नहीं, तुम्हारी मर्जी है। ओके अम्मी जान। आशी ने कंबल हटाया, बेड से नीचे उतरी। देखना निगत, हसन बहुत लकी जानेगा खुद को, सैयदा बेगम ने कहा। अच्छा, वो क्यों? निगत ने पूछा। निगत जो कि उनकी पड़ोसन थी और उनके साथ वाले घर में रहती थी। क्योंकि मेरी बेटी इतनी ताबेदार है ना, ऐसी कम ही लड़कियां होती हैं। देखें आंटी, लकी तो मैं हूँ, हसन ने कहा, जो जाने कब से सैयदा बेगम की कुर्सी के पीछे खड़ा था। अरे तुम कब आए? वो बौखला गई। जब से आप अपनी बेटी के कसीदे पढ़ रही हैं तब से। अच्छा, तो आपको मेरी तारीफ हजम नहीं हुई? आशी कमरे से बाहर आते हुए बोली। अरे लकी तो मैं तब से हूँ जब से हमारा निकाह हुआ है, अब बस रुखसत करके आंटी और लकी कर देंगी मुझे। हसन की बात पर सब खिलखिला कर हंसे। आशी और हसन के निकाह को तकरीबन 1 साल होने को आया था। हसन उससे बहुत मोहब्बत करता था और आशी भी। सर हमने इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपकी सेक्रेटरी के लिए 2 लड़कियां फाइनल हुई हैं, इनका आप इंटरव्यू ले लें, सिद्रा ने अली से कहा। ओके, अंदर भेजो। 2 मिनट बाद एक लड़की ने इजाज़त ली और अंदर दाखिल हुई और अली ने उसका इंटरव्यू लिया। वो दिखने में पेंडू सी लग रही थी। उसने मेकअप तो अप्लाई किया हुआ था, मगर उसे कब और कैसे यूज़ करना है ये शायद बेचारी नहीं जानती थी। अली ने उसको बाहर भेजा और उसके बाद बोला, नेक्स्ट। अब की बार कमरे में दाखिल होने वाली लड़की ने पैंट, ट्राउज़र और कमीज़ पहनी थी, दुपट्टा फैला कर लिया था, मेकअप के लिए बस लिपस्टिक लगाई थी, वो भी बहुत हल्की सी। वो सलाम करके बैठी। अली ने एक नज़र उसे देखा। उसका सफ़ेद रंग इस वक्त लाइट कर रहा था और सच था कि उसकी सादगी में भी बहुत अट्रैक्शन थी। सर फाइल। आशी ने फाइल दी। ओके, यू आर ओके फॉर दिस जॉब, अली ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन सर, आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। मिस आशी, आपको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, आपके कॉन्फिडेंस पर। थैंक यू सर, डिटेल्स आपको सिद्रा बता देंगी। नाउ यू गो।
علی کے کہنے پر وہ باہر چلی گئی۔ امی آپ نے میڈیسن کیوں نہیں لی؟ علی مسز جاوید سے بولا۔ تم کدھر تھے علی؟ روز لیٹ گھر آتے ہو، جانتے ہو نا، میری دوست بتا رہی تھی کہ تم روز کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہو۔ کیا کہا؟ ارے آپ کا بیٹا ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا امی آپ سو جائیں، صبح ملوں گا میں آپ سے۔ وہ نظر چرا گیا۔ اچھا تم میرے لیے اب بہو لے آؤ نا، میں بہت بور ہو گئی ہوں۔ وہ چڑ گیا۔ ارے امی بھائی کی شادی کر تو دی ہے، آپ ان سے خوش نہیں ہوئی؟ کیا کروں، 2 ہی تو بچے ہیں میرے، دونوں کی ہی شادی کروں گی نا، ایسا تھوڑی ہے کہ تمہارے بھائی کی کر دی اور تمہیں چھوڑ دوں گی۔ وہ پیار سے بولی۔ کیسے بتاؤں امی، آج کل کی لڑکیوں کو تو بس پیسہ چاہیے، مجھے شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی میرے آفس کی لڑکیاں میرے ایک دفعہ کہنے پر ڈیٹ پر نکل جاتی ہیں۔ ایسی بیوی میں نہیں چاہتا کہ کل کو مجھ سے زیادہ امیر دیکھا تو چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے۔ مجھے نفرت ہے ایسی لڑکیوں سے، جھوٹی، مکار اور دھوکے باز۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آشی ٹائم کافی ہو گیا ہے، تم نے جانا نہیں ہے؟ علی نے دیکھا تو سب جا چکے تھے، وہ اکیلی کام کر رہی تھی۔ آشی نے علی کو دیکھ کر دوپٹہ سر پہ لیا۔ سوری سر، ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا چلو آؤ، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نو نو سر، میرے ہسبینڈ آ رہے ہیں لینے۔ آشی نے فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا تم شادی شدہ لگتی نہیں۔ سر ابھی رخصتی نہیں۔ اوہ اچھا، تو کر لو رخصتی۔ علی اونچا ہنس کر بولا۔ جی سر۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ پسند کی شادی ہے؟ علی نے پھر پوچھا۔ جی سر، ان کی طرف سے۔ اوہ پلیز، تم لڑکیاں مانتی کیوں نہیں کہ تم لوگ بھی پیار کی شادی کر سکتی ہو؟ علی کو کوفت ہوئی۔ سر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ حیران ہوئی۔ امیر ہے وہ؟ پھر سوال آیا۔ جی سر، ان کا اپنا گھر ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اوکے، ایک ایڈوائس دوں؟ اس نے اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہا، بلکہ سوال مزید پوچھ لیا۔ زیادہ دکھاوا مت کیا کرو، جو اندر سے ہو وہی دکھایا کرو۔ علی بے جھجک بولا۔ سر میں چلتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ کتنا پاگل ہے یہ، کیا بول رہا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو سارا اسٹاف اتنا فری ہے، اس سے کیا کروں؟ وہ سوچتی ہوئی چلی گئی۔ سر یہ فائل۔ آشی ایک دم کمرے میں داخل ہوئی۔ علی کے ہاتھ میں سدرا کا ہاتھ تھا۔ سدرا نے ایک دم پیچھے کیا۔ آشی تو بس ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ علی نے اونچی آواز میں کہا۔ آئی ایم سوری سر۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی۔ تم میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اب کوئی بھی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، علی نے سدرا سے کہا۔ وہ اس کے غصے سے واقف تھی، وہ غصے میں بہت ہی روڈ ہو جاتا تھا۔ 5 منٹ بعد علی نے باہر کال کی۔ آشی کو بھیجو اندر۔ علی نے باہر کال کی اور 2 منٹ بعد آشی اندر داخل ہوئی۔ اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یس سر، وہ ڈر کر بولی۔ دیکھو کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، تم نے غلط حرکت کی تھی۔ وہ میں نہیں جانتی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے اور سدرا کے درمیان کچھ ہے تو آپ آفس میں ایسے ہمیں انکمفرٹیبل نہیں کر سکتے۔ وہ آہستہ بولی مگر لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے سکھانے والی؟ اور کیا مطلب ہے میرے اور سدرا کے درمیان؟ اس آفس میں جتنی لڑکیاں ہیں نا، 70% میرے ساتھ ڈیٹ پر، شاپنگ پر اور ہوٹلز میں جا چکی ہیں۔ ان سب کے تو مجھے نام بھی نہیں پتہ۔ اور جو تم اتنی ستی ساوتری بن رہی ہو نا، ابھی نئی ہو ڈیئر، علی وجی انداز میں بولا۔ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ تمہاری شارٹ لیو کیوں آئی ہے؟ کیونکہ میرے سسرال والے آ رہے ہیں شادی کی تاریخ پکی کرنے، وہ بولی۔ اچھا تمہارا شوہر بھی آئے گا؟ علی نے مسکرا کر پوچھا۔ جی۔ آشی نروس تھی۔ اچھا جاؤ، اور سنو، پچھلی ایڈوائس یاد ہے نا؟ علی نے قہقہ لگایا اور وہ اگنور کر کے چلی گئی۔ امی آپ میری فکر نہ کریں، میں شادی کر لوں گا نا۔ علی چڑ گیا تھا روز روز کی بحث سے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، شادی تو بس تمہیں اب کرنی پڑے گی۔ 29 کے ہو گئے ہو، اور 2 سالوں بعد تو تمہارا رشتہ کوئی اچھا ملے گا بھی نہیں۔ امی آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں نا، تو بس مجھے کسی شریک سفر کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ویسے بھی آپ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ان کے گلے لگ کر بولا۔ اچھا مسکے مت مارو، میں لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے ہی اچھی لڑکی ملی میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد کا نقصان آپ اٹھائیں گی، علی نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا، سب سے زیادہ محبت اسے اپنی ماں سے تھی، ان کا کہا ٹال نہیں سکتا تھا۔ آشی بات سنو،
علی چلاتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ یس سر۔ وہ گڑبڑا کر اٹھی۔ تمہاری شادی فکس ہو گئی ہے اور تم 1 منتھ کی چھٹی پر جا رہی ہو؟ سر آپ کو بتایا تھا نا میرا نکاح ہو چکا ہے۔ پر تم نے ابھی تو جوائن کیا ہے۔ سر ڈونٹ تھنک کہ میں جاب چھوڑ دوں گی۔ پکا؟ علی نے کہا۔ یس سر پکا پرومس۔ علی نے ہاتھ بڑھایا۔ جی میں چلتی ہوں، ٹائم ہو گیا۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور دوسرا ہاتھ پھر اس کے ہاتھ کے اوپر۔ آشی تو ڈر گئی تھی، اس کو لگا جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ اوہ بیبی ڈونٹ بی شائے۔ علی اس کا ہاتھ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ سر میں چلتی ہوں۔ آشی نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر آفس سے نکلی۔ وہ اسے جاتا دیکھ مسکرا دیا۔ علی تم کب تک کسی نہ کسی کا پیچھا کرتے رہو گے؟ شادی کر لو نا۔ عالیہ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کسی بڑے ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ میں جب بھی شادی کروں گا تم سے نہیں کروں گا، ڈونٹ وری، اس نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوہ تم کتنی آسانی سے بات کر دیتے ہو، کوئی کیا سوچے گا یہ بھی نہیں سوچتے۔ عالیہ نے موڈ بنایا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ تم نیکسٹ میرے ساتھ نہیں آؤ گی۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ یار تم تو عجیب ہو، وہ حیران ہوئی۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ میری تلاش اب ختم ہو رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ عالیہ نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ آشی۔ علی کی بات پر اسے جھٹکا لگا۔ کیا؟ جانتی ہو جب وہ پہلے دن میرے آفس میں آئی تھی تو مجھے بہت خوبصورت لگی تھی، اس کی باتیں، جس محبت سے وہ مجھے سر کہتی ہے۔ یار علی مسکرایا۔ پر اس کی تو شادی ہونے والی ہے نا، میں کیا کروں؟ میں اس کے شوہر سے زیادہ امیر ہوں۔ ڈیئر وہ کبھی نہ کبھی تو میرے پاس آئے گی نا۔ اف یہ خود پسند انسان بھی کبھی سمجھ نہیں آتا، جتنا خوبصورت ہے سڑو بھی اتنا ہی ہے۔ عالیہ نے سوچا۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس نے آج آفس میں آشی کو بلا کر شادی کے لیے کہا تھا۔ ہاں تو دیکھو میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے شوہر سے زیادہ امیر بھی ہوں۔ تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے انکار کا۔ آر یو اوکے؟ آپ یہ اس لڑکی سے بات کر رہے ہیں جس کی کچھ دنوں میں شادی ہے؟ کتنے خود پسند انسان ہیں آپ ذرا میرے کلوز ہونا چاہ رہے تھے تو میں نے آفس سے جلدی گھر جانا شروع کر دیا، اور اب آپ نے کتنا کچھ سوچ لیا۔ آشی کا دل کر رہا تھا کہ اس انسان کا سر پھاڑ دے۔ واٹ اے جوک، تمہارے نہ کہنے سے میں تمہیں چھوڑ نہیں دوں گا جان۔ علی نے اسے چھیڑا۔ میں یہ نوکری ہی چھوڑ رہی ہوں، وہ بولی۔ آپ نہیں چھوڑ سکتی، آپ نے سال تک ادھر کام کرنے کا اگریمنٹ کیا ہوا ہے، جس آفس کا ہر فرد نوکری کے وقت کرتا ہے۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں آپ کو دیکھ لوں گی۔ ہاں ضرور، پھر ہاں بھی تو کرنی ہے نا، علی نے کہا۔ سر آج میری مہندی ہے، مجھے جلدی گھر جانا ہے، سب آفس کے لوگ چھٹی کر گئے ہیں، آشی نے کہا۔ وہ علی کی سیکٹری تھی، اس وجہ سے وہ سب سے لیٹ چھٹی کرتی تھی کیونکہ اس کا کام زیادہ ہوتا تھا۔ چلو میں چھوڑ دوں، علی نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی؟ آشی اس کے ساتھ چل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور آشی کو لگا تھا کہ وہ سمجھ گیا ہے کہ آشی اس کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان 2 ہفتوں میں اس نے آشی سے کوئی فضول بات نہیں کی تھی۔ آشی نے اسے انویٹیشن کارڈ دیا اور اس نے لے بھی لیا۔ آشی نے اس کے لیے اس پر بھروسہ کر لیا۔ وہ حسن سے بہت محبت کرتی تھی اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ وہ خوش تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک کار رکی۔ گاڑی ایک گھر کے اندر گراؤنڈ میں رکی تھی۔ وہ گھر نہ جانے کس کا تھا۔ آشی کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ اچانک بولی۔ اندر آؤ، کچھ دکھانا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا، آشی بھی اس کے پیچھے اتری اور اس کے پیچھے چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گھر بہت خوبصورت تھا، چھوٹا تھا مگر نفیس سجا ہوا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ مجھے گھر جانا ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، آج میری مہندی ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ یہ 3 دن کے لیے تمہارا گھر ہے، اوکے؟ اور تم ادھر ہی رہو گی؟ مطلب؟ آشی نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم نے نہ کی ہے نا، اب تم 2 دن یہاں رہو گی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس تم یہاں رہو گی۔ پھر جب تم 2 دن بعد گھر جاؤ گی تو تمہارے گھر والوں نے تمہیں اپنا لیا، تمہارے شوہر نے اپنا لیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اگر نہ اپنایا تو بھی میں اب شادی نہیں کروں گا تم سے، کیونکہ مجھے اب تم سے نفرت ہے۔ تم بہت جھوٹی اور فیک ہو، علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے لگتا تھا کہ آشی فیک ہے کیونکہ اس نے آج تک اتنی اچھی لڑکی دیکھی ہی نہیں تھی۔
آپ ایسا نہیں کر سکتے. علی میری شادی ہے اور اگر میں گھر نہ گئی تو کوئی نہیں سمجھے گا میری بات. آپ ایسا نہیں کر سکتے. مجھے آپ پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے سب لوگ غلط سمجھیں گے. میں رسوا ہو جاؤں گی. پلیز ایسا مت کریں, پلیز ایسا مت کریں. وہ منتیں کر رہی تھی. اوہ اچھا, جو شوہر کی تعریف کرتی تھی نا, تم 2 دن بعد تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا, سمجھی تم؟ آپ دیکھتے ہیں اس کا پیار کھل کر سامنے آئے گا. اگر یہ بات ہے نا تو دیکھنا وہ مجھے تب بھی قبول کر لے گا. اور میں کیوں کروں تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی؟ تم نے تو لڑکیوں کو کھیل سمجھا ہوا ہے. میں کوئی ایری خیری نہیں ہوں جو تمہارے پیسے پہ مر جاؤں. تمہیں مجھے جتنے دن رکھنا ہے رکھو. مجھے میرے شوہر پر بھروسہ ہے, وہ تم جیسا گھٹیا نہیں ہے. آشی چلا کر بولی. اوکے پھر رہو یہاں, وہ کہہ کر باہر نکل گیا. چلو آج میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں. اس بات کو تقریباً 3 دن ہو چلے تھے کہ علی دوبارہ سے اس گھر میں داخل ہوا. چلو آج میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں اور پھر تمہارا تماشا دیکھوں گا. علی نے صبح صبح آتے ہی اسے ہلا کر کہا, جو دیوار سے ٹیک لگا کر سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھی تھی. 3 دن وہ بس کھانا دینے آتا تھا اور اسے ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا جہاں اس کے سوا اور کوئی نہیں آتا تھا. آتا بھی کون؟ واچ مین کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا. آشی نے 2 دن سے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تھا. کھاتی بھی کیسے؟ گھر میں سب دلہن کے انتظار میں تھے اور وہ یہاں تھی. کمرے میں آسائش کی ہر چیز تھی مگر وہ ادھر ہی ٹیک لگا کر بیٹھی رہی تھی اور روتی رہتی تھی. علی کو تو کہا تھا کہ کچھ نہیں بگڑے گا مگر اس کے اندر ایک ڈر تھا. اس نے اٹھ کر آنسو صاف کیے اور ساتھ چل پڑی. آدھے گھنٹے بعد اس کے گھر کے دروازے پر تھا. اس نے ہمت کر کے قدم گھر کے اندر رکھا. علی اس کے پیچھے آیا. امی, لڑکھڑاتی آواز میں آشی نے کہا. اس کی ماں جو نہ جانے کب سے اس کے انتظار میں باہر صحن میں کرسی پر بیٹھی تھی, اس کی آواز کے تعاقب میں دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھ کر اسے گلے لگا لیا. آشی, آشی میری جان, میری بچی, کدھر تھی تم؟ انہوں نے اس کے گال پر چوم کر اسے پیچھے کھڑے علی کو دیکھا. تم اس کے باس ہو نا؟ انہوں نے پہچان لیا. جی, اور یہ 2 دن میرے ہی ساتھ تھی. اس کی آواز اس کی ماں کو حیران کر گئی. علی چلا گیا. آشی, گھر میں سب تمہاری شادی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور جاتے جاتے 100 باتیں سنا کر گئے ہیں اور تم اس کے ساتھ چلی گئی تھی. آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپک پڑے. وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی غلط نہیں تھی مگر یہ بھی جانتی تھی کہ کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کرے گا. ہاں آشی, تم اس آدمی کے ساتھ تھی, تم نے کیا کر دیا؟ لوگ تمہارے حوالے سے کیا کیا باتیں کر رہے تھے. مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. اب میں لوگوں سے کیا کہوں گی؟ اس کی ماں اونچا اونچا رو رہی تھی. میری بات سنیں امی, وہ بے بسی سے بولی. تو نے جو کرنا تھا کر لیا, اب کیا ہو سکتا ہے؟ ٹیبل پر پڑے فون کی گھنٹی بجی. حسن کا فون تھا. دیکھتے ہی آشی نے اٹھایا. ہیلو حسن, اس نے فون کان سے لگاتے ہی کہا مگر دوسری جانب سے وہ جو بول رہا تھا آشی کو چپ کروا دیا. فون کان سے لگا کر اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح ٹپک رہے تھے. اس نے فون کان سے ہٹا کر ماں کو دیکھا جو چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی. کیا کہا ہے اس نے؟ کب آ رہا ہے رخصتی کرنے؟ اس کی ماں بولی. اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. وہ حیران تھی. بس اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. کیا؟ اس کی ماں ایک دم سے نیچے گری. آشی چلائی. آنٹی آنٹی, اس نے ساتھ والے گھر سے نگہت آنٹی کو بلایا. دیکھیں امی کو کیا ہو گیا, دیکھیں میری امی کو کیا ہو گیا. اس کی ماں مر چکی تھی اور وہ حیران کھڑی تھی. نہیں, میری امی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. آشی نے نگہت کے گلے لگ کر کہا. آج اس کی ماں کو اس دنیا سے گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا. وہ آشی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی. وہ اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ پائی تھی. آشی, تم سے ایک بات کرنی تھی, اس کی نگہت آنٹی نے کہا. جی آنٹی. آشی نے ان کے چہرے کو دیکھا. وہ محلے والے باتیں بنا رہے ہیں. تم میرے گھر سے چلی جاؤ پلیز, میرے لیے مشکلات مت کھڑی کرو. نگہت نے نظریں چراتے ہوئے کہا. میں کہاں جاؤں گی آنٹی؟ وہ دکھ سے بولی. میں نہیں جانتی, بس تم صبح تک چلی جانا.
وہ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نکھت آنٹی بھی ایسا کریں گی۔ یہ اس کا اپنا گھر تھا، لیکن بہت سے قرضوں کے عوض ان کے پاس گروی رکھوایا ہوا تھا، اور اب وہ اسے اسی کے گھر سے نکال رہی تھی۔ نکھت آنٹی بھی مجبور تھی، وہ اس کو ایسے یہاں پر نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ آخر انہوں نے بھی اسی معاشرے میں زندگی گزارنی تھی، اور پھر جب ان کو ان کے سارے پیاروں نے چھوڑ دیا تو اب اس کی پرواہ کس کو تھی؟ اور دوسری طرف آشی بھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا اور ایک پیج لے کر خط لکھنے لگی۔ صاحب جی، کوئی عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ علی کمرے میں تھا جب نوکرانی نے آ کر اسے پیغام دیا۔ وہ اس کے ساتھ گیسٹ روم میں آیا، ادھر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ بیٹا، یہ تمہاری دوست آئی ہے، تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اس نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم اس سے شادی کر لو، علی کی ماں نے علی سے کہا، جو کہ صوفے پر اس لڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی، جو کہ بہت ہی سادہ حلیے میں تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، ناک لال، اور رنگ جو چمکتا تھا اب مان پڑ گیا تھا۔ شاید وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل رو رہی تھی۔ آشی، علی نے پکارا، کوئی بہانہ نہیں، بہت تنگ کر لیا تم نے میری بہو کو، اب رات کو نکاح ہے آپ کا، بس، اور اب تم جاؤ، اس کی ماں نے علی سے کہا۔ علی نے کمرے میں داخل ہو کر اپنا کوٹ پھینکا اور کاؤچ پر بیٹھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو اس وقت اس کی بیوی بن چکی تھی۔ بلو کلر کے لہنگے پہ سلور کلر کی جیولری پہن کر وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، وہ غصے سے بولا۔ مجھے نفرت ہے تم سے، سخت نفرت، اتنی نفرت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیوں آئی ہو میرے پاس؟ ہاں، یہ مت سمجھنا کہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے تو بس ماں کے لیے شادی کی ہے، کیونکہ تم نے تو انہیں ساری کارروائیاں ہی بتا دیں۔ میں اپنی ماں کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، سمجھی؟ جانتے ہو میں کیوں آئی ہوں تمہارے پاس؟ تم نے مجھ سے محبت کی اور مجھے رسوا کر دیے۔ میری محبت پوری نہیں ہوئی، مگر تمہاری محبت پوری کروں گی علی، سب بھول جاؤ۔ وہ پیار سے بولی، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، چیپ گرل، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ نئی نویلی دلہن اسے جاتا دیکھتی رہی۔ امی السلام علیکم، آج آپ جلدی اٹھ گئی؟ علی نے ماں سے کہا۔ جی بالکل، میری بہو نے مجھے اٹھایا ہے اور ناشتے کے لیے بلایا ہے، وہ فخر سے بولی۔ امی آپ بھی نا، میں نے سوچا یہ جناب پتہ نہیں کب بیدار ہوں گے، ہم بھوکے کیوں رہیں؟ وہ کچن سے مسکراتی ہوئی آ کر بولی۔ ریڈ شرٹ کامدار اور ریڈ ہی چوڑی دار شلوار پہنے، بال کھولے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے آپ کی پسند کی حلوہ پوڑی بنائی ہے، مجھے بھوک نہیں، اٹھ کر جانے لگا تھا۔ امی چلیں ہم بھی روم میں، پھر ہمیں بھی نہیں ناشتہ کرنا؟ خیر کوئی بات نہیں۔ آشی کی بات پہ وہ رکا۔ آشی نے منہ بنا کر کہا، چلے امی کھانا کھا لیں اکٹھے۔ علی بیٹھ گیا۔ آشی اور مسز جاوید دھیرے سے مسکرائیں۔ میں آئی کم ان سر؟ آشی نے آفس کے دروازے پر کہا۔ کم آن۔ علی نہیں جانتا تھا کہ کون آیا ہے، اس نے لیپ ٹاپ سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ ہسبینڈ جی ٹائم دیکھیں، اور آپ کو اتنی کالز کی، میں پریشان ہو رہی تھی تو خود ہی آ گئی، آشی نے کہا۔ علی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ چڑھ کر بولا۔ اپنے ہسبینڈ کو لینے آئی ہوں، جس کی بیوی اس کا گھر میں انتظار کر رہی ہے اور وہ آفس میں ہے، آشی کہتے ہوئے چیئر پر بیٹھی۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، تم بہت محبت کرتی ہو مجھ سے؟ میں جانتا ہوں تم کو اچھے سے، نکل جاؤ یہاں سے، آ جاؤں گا میں خود ہی۔ وہ اٹھ گیا۔ علی، ہم سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتے؟ میں آپ کو ہر خوشی دینا چاہتی ہوں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اس نے علی کا ہاتھ پکڑا۔ جاؤ یہاں سے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ آپ آ جائیں گے نا؟ آشی نے پھر پوچھا۔ جواب نہ پا کر وہ چلی گئی۔ وہ پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ ڈھیٹ شخص نہیں آیا تھا۔ انتظار کرتے کرتے وہ باہر ہی ہال میں صوفے پر سو گئی۔ گھر آتے ہی اس کی نظر آشی پر پڑی۔ مجھے معاف کر دو آشی، اس نے آشی کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ ایک دم سے اٹھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ آشی نے کہا۔ تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا، پھر بھی تم نے مجھے معاف کر دیا، اور میں تمہیں معاف نہیں کر سکا۔ آج کے بعد میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، ہر غلط کام چھوڑ دوں گا، دیکھنا میں کبھی کسی اور لڑکی سے نہیں ملوں گا، صرف تم، میری زندگی میں اب صرف تم رہو گی، تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میں تمہیں ایسا بنا دوں گی کہ تم بھی سوچ نہیں سکتے، آشی نے مسکرا کر کہا۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ جانتی ہو آشی،
جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری تو زندگی ہی بدل گئی، اور اب یہ بیٹی دے کر تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ جانتی ہو نا اس بچی کے بارے میں ہم نے کتنے خواب دیکھے تھے، اب ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی اٹھائی تھی اور عاشی سے باتیں کر رہا تھا۔ علی، ہماری بیٹی بہت پیاری ہے، میں اس پہ برے لوگوں کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا، دیکھنا۔ عاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا، اس کا نام کیا رکھیں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ یشل، علی نے کہا۔ جانتی ہو عاشی، میں چاہتا ہوں کہ تم جیسی ہو، بالکل تم جیسی۔ نہیں، میں نہیں چاہتی یہ مجھ جیسی ہو۔ کیوں؟ میں چاہتی ہوں یہ بہت اسٹرانگ ہو۔ علی ایک آہ بھر کر رہ گیا، کیونکہ عاشی کے آنے سے اس کی زندگی کمپلیٹ ہو گئی تھی، لیکن عاشی کو آج بھی اپنا ماضی یاد تھا۔ عاشی اٹھ جاؤ، مجھے آفس جانا ہے۔ علی نے لیٹے ہوئے عاشی کو اٹھایا مگر وہ ادھر نہیں تھی۔ علی نے اٹھ کر پردے ہٹائے۔ مجھے لگتا ہے پہلے ہی اٹھ گئی ہوگی۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ باہر جانے لگا کہ اچانک اس کے بیڈ پر سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے خط پر نظر پڑی۔ وہ اس کی سائڈ پر پڑا تھا۔ اف، یہ لڑکی نا سرپرائزز بہت دیتی ہے۔ اس نے مسکرا کر خط پکڑا۔ مسٹر علی، آپ نے میری زندگی خراب کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میری ماں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میری پڑوسن نے مجھے اپنے گھر سے جانے کو کہہ دیا۔ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ میں یہ نہیں کہوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اب مجھے تمہاری زندگی خراب کرنی ہے، ویسے ہی کرنا ہے جس طرح تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں اب تم سے شادی کروں گی، اور جب تمہاری اولاد ایک بیٹی ہوگی نا، پھر تمہیں تمہاری بیٹی کے ساتھ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے، تاکہ پوری زندگی تم اپنی بیٹی کو اپنے جیسے علی سے بچاتے رہو۔ اب میں تمہیں پیار کی موت ماروں گی علی حسن، تمہاری عاشی۔ علی نے جلدی سے چھوٹے بیڈ پر دیکھا جو اس کی بیٹی کا تھا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ علی نے خط کی دوسری طرف دیکھا۔ وہ خط میں نے 1.5 سال پہلے لکھا تھا، جب میں نے اپنی نگہت آنٹی سے کہا تھا کہ بس مجھے ایک رات اس گھر میں رہنے دیں، اور آج 1.5 سال بعد میں اس کا اگلا حصہ لکھ رہی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کی بیٹی کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گی، مگر نہیں۔ جب میں ماں بنی ہوں تو محسوس کیا ہے کہ میں اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتی۔ علی، تم نے مجھ سے میری ماں چھین لی، آج میں تم سے تمہاری بیٹی چھین رہی ہوں۔ تم تڑپو گے اس کے لیے، جیسے اپنی ماں کے لیے میں تڑپی تھی۔ جب جب انہیں یاد کیا، جب تم سے شادی کی تب سے جانتی تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب جب تمہارے ساتھ تھی، مجھے جتنی تکلیف ہوتی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ اس شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ میں تم سے آج بھی شدید نفرت کرتی ہوں۔ تم نے میری ماں چھینی، میرا پیار مجھ سے چھینا، میری عزت چھینی، اور اب تمہاری بیٹی میرے پاس ہے۔ جب اس کی زندگی میں کوئی علی آئے گا نا، تو تم اسے بچانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہوگے۔ کبھی بھی میرے اندر تمہارے لیے تھوڑی سی بھی محبت نہیں جاگی، صرف نفرت ہی نفرت ہے۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے کھوکھلا کر دیا۔ جو عاشی تم سے اتنی نفرت کرتی ہے، اس کو تم نے ہی بنایا ہے۔ ہو سکے تو ہمیں بھولنے کی کوشش کرنا، لیکن انشاءاللہ تم کبھی بھولو گے نہیں۔ تمہاری عاشی۔ خط مکمل ہو چکا تھا۔ علی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالی تھی، آج پہلی بار وہ رویا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ وہ یکدم چکرا کر گرا تھا۔ اس کی ماں نے عاشی کا خط پڑھ لیا، مگر علی کو ابھی تک ہوش نہیں آئی تھی۔ اس کی ماں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے اس 1.5 سال میں جتنا اپنے بچے کو خوش دیکھا تھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور آج ان کو اپنے بچے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ عاشی، علی نے آنکھیں کھولتے ہی کہا۔ علی، اس کی ماں آگے آ کے بیٹھی۔ عاشی، یشل کو مجھے دو نا، میری گود میں، علی نے باز صوفے کی طرف دیکھ کر کہا۔ مسز جاوید اس کو دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اچھا چلو، ہم لوگ گھومنے چلتے ہیں، تمہیں میں راضی کر لوں گا، دیکھنا۔ اچھا چلو نا۔ وہ نہ جانے کس کو اٹھا رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے پاس آ کر بولی، جو صوفے پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امی دیکھیں نا، یہ مجھ سے ناراض ہے۔ اچھا آپ باہر جائیں، میں اسے راضی کر لوں گا، سمجھا کریں نا، کان پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر، معافی مانگ کر۔ آپ اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکیں گی نا اس طرح۔ اچھا جائیں نا امی،
مسز جاوید اس کے کہنے پر باہر نکل کر کھڑی ہوئی۔ علی نے دروازہ بند کر دیا۔ اچھا معاف کر دو نا یشل، بڑی ہو گئی ہو نا تم، تو اپنے بابا سے ناراض نہیں ہوگی، اس کو سمجھاؤ نا آشی۔ علی کی آوازیں کمرے سے باہر آ رہی تھیں۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ اس نے فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا۔ جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ علی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اب اس کی ماں سارا دن علی کو دیکھتی تھی، وہ علی جس پر کبھی ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں اور جس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت بھی خراب کی تھی۔ آج اس کی بیوی اس کی بیٹی کو لے کر جا چکی تھی۔ اتنی سخت سزا آشی نے علی کو دی تھی کہ موت بھی دیکھتی تو کانپ جاتی۔